अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। जी हाँ, मैं आ गई। आपने 1000 लाइक पूरे नहीं किए, मैं फिर भी आ गई क्योंकि मैं ना वो क्या बोलते हैं उसको है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उतावली बोलते हैं मेरे ख्याल में, एपिसोड देने में मैं उतावली हो जाती हूँ कि मैंने लिख लिया, अब मैं दे ही देती हूँ। तो वो वाला सिस्टम है मेरा, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है, लेकिन मुझ में है तो मैं दे रही हूँ मजबूरी से। तो जनाब, ये हो गई आज की एपिसोड। आप लोगों ने 1000 लाइक पूरे नहीं किए, इट्स ओके, कल तक कर देना, क्योंकि एपिसोड सिर्फ आज तो आएगी नहीं, कल भी तो आएगी ना। तो कल वाली मैं लिखूँगी एंड मौके पर जाकर, जब पूरे होंगे लाइक उसके बाद। तो आज की जो एपिसोड है उसकी विनर हैं सबा मलिक, ठीक है। पिछली पे अनीज़ा जुल्फ़िकार, अब पे सबा मलिक। तो मेरे ख्याल में एक को वारिक जाएगा, एक को वो ताशफीन जाएगा। तुम लोग दोनों खुद बैठ के ना फैसला कर लेना कि किसको कौन सी वाली चाहिए। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने के लिए कि कौन से वाले को कौन सा वाला हीरो चाहिए। एक वारिक ले लो, एक ताशफीन ले लो। बाकी आगे भी 1 अगस्त से हमारा कायजान साहब भी आ रहे हैं, उनके साथ 2 उनके चेले रसल और रफ़ील भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी आप तैयार रहें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक और नावल है जो बहुत जल्द एक दूसरे चैनल पर स्टार्ट होने वाला है। वो भी लॉन्ग नावल है, तकरीबन 50 एपिसोड तक तो जाएंगी उसकी भी, तो उसके लिए भी तैयार रहो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का नावल। तो कभी यूं भी आ मेरे दिल में तू, किस्त नंबर 75, तहरीर अरीशा। मेरी बच्ची, मेरी जान, अब कैसी तबीयत है तेरी। वो किचन में आई तो अम्मा ने इसे देखते हुए पूछा था। मैं ठीक हूँ अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो इनके पास आते हुए पूछने लगी। बेशक वो यहाँ अपने मतलब के लिए आई थी, लेकिन अम्मा का मोहब्बत बड़ा अंदाज़ इसे अपनी तरफ खींचता था। वो चाहकर भी इनके साथ सख्त रवैया नहीं रख सकती थी। कल मैंने इतनी दफ़ा पुकारा तुझे, लेकिन तू आगे से बोली ही नहीं, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं होगी। और फिर वारिक ने मुझे बताया कि इसने तुझे डांटा है, तू ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। तुझे वारिक के साथ बाहर भेजा, तब भी तू उदास थी। जी अम्मा जी, कल सच में मेरा मूड बहुत ख़राब था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी जिसके पास आप जैसी मोहब्बत करने वाली माँ हो, इसे क्या हो सकता है। मैं वारिक के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, तो आप मुझे बताएं ना कि कैसे करना है। वैसे मुझे टोस्ट सेकना आता है, लेकिन वो आपके लाडले को पसंद नहीं आएगा। हाँ मेरी जान, ऐसा ही है। वो सुबह सवेरे सिर्फ़ पराठा खाता है। आज मैं तुझे खुद पराठा बनाना सिखाऊंगी। कल से तू बनाना, बल्कि ऐसा कर, मेरे साथ साथ कोशिश कर, तुझे भी आ जाएगा। अम्मा ने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो इसने मुस्कुराकर बिल्कुल इनके जैसा पराठा बनाने की कोशिश की। इनके जैसा ना सही, लेकिन वो कुछ हद तक बेहतर बना चुकी थी। कम से कम वो खाने के काबिल तो था। इसने पराठा बनाकर सामने रखा। बहुत बेहतर ना सही, लेकिन वो पहले वाले पराठे से काफ़ी अच्छा था। चाय साथ में अम्मा ने खुद बनाई थी, जिस पर इसे कोई एतराज़ नहीं था। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसकी बीवी इसके लिए हल्की फुल्की कोशिश कर रही है। पराठे की एक साइड थोड़ी सी नशकीली थी, लेकिन इससे कोई मसला ना था उसे खाने में। इसने सुकून से नाश्ता शुरू कर दिया, बिना कुछ भी कहे। इसका पराठा तारीफ़ के काबिल तो था नहीं, लेकिन इसमें से कोई नुस्ख भी नहीं निकाला था। इसके लिए इतना ही काफ़ी था। इस हालत में चलोगी क्या मेरे साथ ऑफ़िस। वो इसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आपके बाद आऊंगी ड्राइवर के साथ। वो नाश्ता करते हुए सुकून से बोली थी, जबकि अम्मा
خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ صدف اور خالہ بس ابھی ابھی آئی تھی۔ کیوں جائے گی یہ آفس؟ سب سے پہلا سوال اماں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، لیکن خالہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا دل کر رہا ہے، گھر بیٹھی بور ہو جاتی ہے، اسی لیے آفس جوائن کرنا چاہتی ہے۔ ویسے بھی موسیٰ چاچا کی ساری پراپرٹی اسی نے ہی سنبھالنی ہے۔ اس نے اتنے سکون سے کہا کہ سب کو اچھو لگ گیا سوائے اماں کے۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد اماں نرمی سے مسکرائی تھی، جیسے وہ ہر چیز سے پہلے سے ہی واقف ہوں۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا، جن کے چہرے پر کوئی حیرانگی یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ صرف وہی یہ سمجھ رہی تھی کہ سب لوگ اس کی پہچان سے ناواقف ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ویسے بھی سارا دن اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ احمد اور چھوٹو آتے ہیں تو تھوڑا سا ہنس بول لیتی ہے، ورنہ سارا دن ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ آفس جایا کرے گی تو تھوڑا سا دل بہل جائے گا، اور اپنے باپ کی ذمہ داریاں بھی تو اٹھانی ہیں۔ آخر کب تک وارق اور ابراہیم ان ذمہ داریوں کو سنبھالیں گے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ اصل حقدار کو اس کا حق واپس کر دیا جائے، اماں آرام سے بولی، جبکہ وارق نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا۔ صدف اور خالہ تو کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ جھٹکا ہی بہت بڑا تھا۔ وہ تو اتنے سالوں سے سمجھ رہی تھی کہ وارق کی منگیتر کہیں روپوش ہو چکی ہے، انہیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ انہیں تو آج پتہ چلا تھا کہ مائرہ وہی لڑکی ہے جس کا بچپن سے اس کے ساتھ رشتہ طے کیا گیا تھا، یعنی موسیٰ خان کی بیٹی۔ میرے ساتھ جانے میں کیا پرابلم ہے تمہیں؟ ویسے اچھا ہے، دونوں ایک ساتھ آفس جائیں گے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں بولا۔ اس کا ارادہ تو صبح اسے اپنے ساتھ آفس لے کر جانے کا تھا، لیکن وہ تو اس کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں پوری دنیا میں نشر نہیں کرنا چاہتی کہ میں آپ کی بیوی ہوں، وہ مصروف انداز میں بولی۔ اگر تمہیں پتہ ہو تو ساری دنیا پہلے سے ہی جانتی ہے بیگم، میرا ولیمہ بہت بڑے پیمانے پر ہوا ہے، اس نے یاد دلایا تھا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ولیمے میں گھونگھٹ پیروں تک لے کر رکھا تھا۔ مجھے صرف چند ایک عورتوں نے ہی گھونگھٹ اٹھا کر دیکھا تھا، وہ بھی زبردستی۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ ہاں، لیکن پھر بھی سب کو بتانے میں کیا پرابلم ہے؟ اسے ابھی تک یہ بات چھپانے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب اس نے اس کے قریب جھکنے کا اشارہ کیا، وہ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا چھچھورا انداز آفس میں بھی رہے، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ وہاں میرے بزنس پارٹنر بن کر رہیں، نہ کہ شوہر۔ اس نے شرمیلے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ مائرہ تو اس کے انداز پر تپ اٹھی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ بزنس پارٹنر نہیں جانا، صرف ایک معمولی سی امپلائی۔ 13% والوں کو میں پورا آفس اٹھا کر نہیں دینے والا۔ وہ بھی اسی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے پیچھے ہٹا تو مائرہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس وقت بحث میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم آ جانا پیچھے ڈرائیور کے ساتھ، لیکن تمہارا لاسٹ ٹائم 9 بجے کا ہے۔
9 بجے کے بعد آنے والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، جب کہ وہ کندھے اچکا کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اسے بہت شدید کھانسی ہو رہی تھی اور اس وقت جسم میں ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر پانی کے قریب جا پاتی۔ 1 ہفتے سے وہ شدید بیمار تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اتنے زور سے کیوں کھانس رہی ہیں؟ طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ ڈینی کمرے میں آتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا، جو اپنا ہاتھ پانی کے قریب پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پاس آتے ہوئے گلاس اٹھایا۔ دانیال، بہت شدید پیاس لگی ہے، گلے میں درد ہے، یہ پانی مجھے دے دو بیٹا۔ اس نے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ڈینی نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اپنی جیب سے کچھ نکال کر پانی میں ملا کر گلاس ان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ملایا ہے تم نے اس میں؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زہر ہے، اور کیا ملا سکتا ہوں میں؟ ڈینی نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ زائنہ نے کانپتا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ ارے کیا ہوا؟ لیجیے نا، آپ کو پیاس لگی ہے، پانی پیجیے، وہ گلاس ان کے لبوں کے قریب کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جب اس نے ہاتھ مار کر گلاس پیچھے ہٹایا تبھی عرفان کمرے میں داخل ہوئے۔ عرفان، تمہارا بیٹا مجھے زہر دے کر مار رہا ہے۔ اس نے میرے سامنے اس گلاس میں زہر ڈالا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اس نے اپنی زبان سے قبول کیا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں عرفان سے دانیال کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ دانیال ہوا میں ہاتھ بلند کرتا اپنے باپ کو دیکھنے لگا، جیسے اس ڈرامے سے عاجز آ چکا ہو۔ اوہ گاڈ، کیا ہوتا جا رہا ہے آپ کو موم؟ آپ پاگل ہو رہی ہیں۔ میں آپ کی کھانسی دیکھ کر آپ کو پانی پلانے آیا تھا اور آپ مجھے ہی الٹا سنا رہی ہیں۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اتنی شدید کھانس رہی تھی یہ، مجھے ترس آ گیا ان پر، اسی لیے میں پانی پلانے آ گیا، لیکن مجھے کہاں پتہ تھا کہ یہ میرے ہی بارے میں زہر ہے نا میں نے زہر ڈالا ہے اس میں، رائٹ؟ اس نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر کے ٹیبل پر پٹکا تھا۔ انہیں اس گھر میں مت رکھیے، کسی پاگل خانے میں داخل کروائیں انہیں ڈیڈ، وہ غصے سے اپنے باپ سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ زائنہ اس کی چال بازی پر حیران رہ گئی۔ حد ہے زائنہ، تمہارا دماغ دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے۔ میرا بیٹا تمہیں مارنے کی کوشش کیوں کرے گا؟ وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تمہاری طبیعت خراب دیکھ کر وہ اندر آیا اور تم دونوں کا رشتہ کب ٹھیک ہوگا؟ وہ نفی میں سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ انہیں اس وقت دانیال کو منانا تھا، بیوی سے زیادہ انہیں ہمیشہ سے اپنا بیٹا پیارا تھا، جبکہ زائنہ بے بسی سے وہیں پیاسی پڑی رہی۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، دانیال ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ 20 سال کی عمر میں جب وہ پہلی دفعہ ہاسٹل سے واپس گھر آیا، تب سے ہی اس کا رویہ ایسے ہی رکھے ہوئے تھا۔ وہ ہر چیز میں اسے غلط اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیتا تھا، اور وہ عرفان کے سامنے کچھ بھی ثابت نہیں کر پاتی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھے اپنے گھر پر انوائٹ کرو گی، اور وہ بھی تاشفین بھائی کے وہاں ہوتے ہوئے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تاشفین بھائی مجھے گھر کے اندر گھسنے دیں گے؟ نیور!
وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، جبکہ اسے اپنے گھر پر انوائٹ کر رہی تھی، وہ بھی کھانے پر۔ ارے وہ تمہیں کیوں کچھ کہیں گے؟ میں کہوں گی نا کہ تم میرے دوست ہو۔ ان کی بھی تو دوست آتی تھی ہمارے گھر، اور ان کی تو بوس بھی آئی تھی ہمارے گھر۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے ان کی بوس کے لیے اتنے مزے مزے کے کھانے بنا کر پیش کیے۔ تم آ سکتے ہو کبھی بھی ہمارے گھر، میں تمہارے لیے بہت مزے کا کھانا بناؤں گی، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی، جبکہ ڈینی مسلسل انکار کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے گھر جانے پر یقیناً تاشفین کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور ممکن تھا کہ وہ تناوش پر بھی غصہ کرے۔ وہ اپنی وجہ سے ان دونوں کے بیچ کسی طرح کی کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری پیاری چھوٹی سی بہنا، میں جانتا ہوں کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں، اور میں آؤں گا بھی، لیکن جس دن تاشفین بھائی کہیں باہر گئے ہوئے ہوں گے، مجھے تاشفین بھائی کے ہوتے ہوئے نہیں، کیونکہ پھر ان کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور انہیں تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی پر بھی غصہ نکالنے کا۔ اسی لیے ابھی نہیں، فی الحال تم میری جیب سے یہ مزیدار سا برگر کھاؤ۔ وہ برگر کی پلیٹ اس کے پاس کرتے ہوئے بولا، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، اور تم بھی کان کھول کر سن لو، اس سنڈے کو تم میرے گھر آ رہے ہو شام کے کھانے پر، اور اگر تم نہیں آئے تو میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گی۔ وہ پیر پٹک کر اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ڈینی سر پکڑ کر رہ گیا۔ میڈم، آپ کو اگر میرے ساتھ واپس آنا ہے تو یہ نمبر رکھ لیجئے، آپ مجھے اس نمبر پر کال کر دیجئے گا، میں اسی وقت آ جاؤں گا۔ ڈرائیور نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے آپ ہی کے ساتھ آنا ہے بھائی، لیکن آپ شام میں خود آ جائیے گا، مجھے کال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ 6 بجے تک میرے خیال میں والد گھر آ جاتے ہیں، تو میں بھی اسی وقت آؤں گی، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پاس موبائل فون نہیں ہے، اور نہ ہی یہ وہ بات ڈرائیور کو بتا سکتی تھی، اور ویسے بھی فون تو اس نے اب لے ہی لینا تھا۔ بارق کی غنڈہ گردی وہ اب مزید نہیں چلنے دینے والی تھی۔ ڈرائیور نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ گاڑی سے نیچے اتر کر اس عمارت کو دیکھنے لگی جہاں کبھی اس کا باپ حکومت کرتا تھا، آج اس کی بھاری تھی۔ میں نے اس سنڈے کو ایک دوست کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے گھر میں، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے، تو آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ جیسے ہی گھر آیا تو وہ پانی کا گلاس دیتے ہوئے پھولے پھولے گالوں کے ساتھ اس سے پوچھ رہی تھی، میری جان، مجھے کیوں کوئی مسئلہ ہوگا؟ تمہارے دوست تمہارے گھر آئیں، اس سے زیادہ بھلا اور خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ وہ اسے تھام کر اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں لے چکا تھا۔ ہاں بس میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے بھی نا عجیب ڈرامے ہیں، اسے لگتا ہے اس کا یہاں آنا آپ کو برا لگے گا۔ وہ اب بھی ناراضگی سے بول رہی تھی، یقیناً اس کا غصہ اپنی دوست کے لیے تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، بس اسے زیادہ وقت مت دینا، تمہیں پتہ ہے نا، سنڈے کا وقت صرف میرے لیے۔ وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے بوسوں کی برسات کرتے ہوئے بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی، گدگدی ہو رہی ہے مجھے، وہ اس کی باہوں میں سمٹتے ہوئے بولی تو وہ مزید اس پر اپنے بوسوں کی تعداد کو بڑھانے لگا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں قید کھلکھلاتی چلی گئی۔
کب کیسے کہاں وہ اس کے عشق میں مبتلا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کل تک وہ اس لڑکی کا نام تک نہیں سننا چاہتا تھا اور اب اس کے بنا سانس لینا بھی دشوار ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن وقت کب کیا رنگ دکھائے کون جانتا ہے۔ یقیناً ان خوشیوں کے لمحات بھی وقت پر ہی مقرر تھے۔ وہ آفس کے اندر آتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کر چکی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ یہاں آئی تھی لیکن تب اس نے کہا تھا کہ وہ بدر خان کے ساتھ ہے اور اس کی میٹنگ کا حصہ رہے گی، اسی لیے اسے سیدھا میٹنگ روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ لیکن آج نہ تو یہاں پہلے بدر خان آیا تھا اور نہ ہی کوئی ٹھیک سے اسے جانتا تھا، اسی لیے وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وارق افراحیم کا آفس کس طرف ہے؟ وہ وہاں کی سیکرٹری سے پوچھ رہی تھی۔ میم، ان کا آفس یہی ہے، لیکن کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ آج کا دن بہت مصروف ہے۔ وہ کسی سے بھی نہیں ملنے والے تھے۔ وہ فائل کو چیک کرتے ہوئے بولی، شاید کہیں پر اس لڑکی کی ملاقات لکھی ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں، جا کر کہو ان سے کہ مائرہ آئی ہے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی تھی، مطلب کہ وہ اپنے ہی شوہر سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ لیا کرے گی۔ سوری میم، آپ ان سے اس طرح سے نہیں مل سکتی۔ پچھلی دفعہ آپ کو اندر جانے کی اجازت اس لیے دی گئی تھی کیونکہ بدر خان پہلے ہی آپ کے بارے میں انفارم کر کے گئے تھے، لیکن آج آپ کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہے تو آپ نہیں مل سکتی ان کے ساتھ۔ آئی ایم سوری، آپ انتظار کیجئے، سر کی میٹنگ ختم ہوگی تو میں ان کو بتا دوں گی کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ وہ کہہ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ مائرہ کا غصہ آسمان پر جا پہنچا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے ان سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا؟ جا کر کہو ان سے کہ مائرہ آئی ہے۔ مجھ میں اور یہاں کے باقی سب لوگوں میں بہت فرق ہے کیونکہ میں ان کی وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ جب اس نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ آفس میں وارق کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھانے والی تو پھر خود ہی اس سے ملنے کے لیے کیوں مر رہی تھی؟ ٹھیک ہے، فائن، میں انتظار کروں گی۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو بتا دیجیے گا انہیں کہ مائرہ آئی ہوئی ہے۔ تب تک میں ایک نظر آفس کو دیکھ لیتی ہوں۔ آخر اب یہیں پر رہنا ہے تو ایک نظر دیکھ لینا چاہیے۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا بیگ اٹھاتی آفس کو دیکھنے لگی، جبکہ سیکرٹری نے ایک نظر اسے دیکھتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فی الحال اس کا کوئی ارادہ نہ تھا کسی کے منہ لگنے کا، ورنہ وہ اس لڑکی کو ضرور بتاتی کہ یہ آفس ہے، کوئی پبلک پارک نہیں جہاں وہ اپنی مرضی سے گھوم سکے۔ اور ویسے بھی وارق کے آفس میں CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے، وہ اسے ہر طرف گھومتے دیکھ کر خود ہی اس کی طبیعت صاف کر دینے والا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ سے پہلے کل آپ نے اس ایپیسوڈ پہ 1200 لائک پورے کرنے ہیں، کیونکہ 1200 ایپیسوڈ لائک ہوں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی نا۔ ویسے کل کی آج تو ہے، میں نے دے دی ایپیسوڈ، لیکن کل بھی دوں گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اب سے لائکس پورے ہوں گے تبھی ایپیسوڈ آئے گی۔ ہاں جی بھائی، ہاں جی، کیونکہ اب ناول جا رہا ہے اپنے چوتھے اور آخری حصے میں۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔